मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तरकीब की चौथी क्लास है और इससे पहले हम लोग 3 क्लासें जो है वो कर चुके हैं और चौथी क्लास जो है वो अब आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कायदा नंबर 4 हमने पढ़ा था, उस कायदा नंबर 4 की जो मश्क का जो सिलसिला था, वो जो मिसालें थी उसको हल करने का जो सिलसिला था, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से वो सिलसिला करेंगे। तो आगाज़ में मैं पहले बता देता हूँ कि अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये सबक नंबर 9 चल रहा है, ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। सबक नंबर 9 मुब्तदा और ख़बर के बारे में ज़रूरी बातें और इनकी पहचान के कवाइद, ये हमारा सबक चल रहा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कायदा नंबर 4 और कायदा नंबर 4 तो वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसकी मिसालें जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग करेंगे। और इससे पहले हम लोग 3 कवाइद जो है वो पढ़ चुके हैं, कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2 और कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है और ख़बर जो है वो अक्सर नकीरा होती है और एक मुब्तदा की एक से ज़ायद ख़बरें हो सकती हैं। फिर उसके बाद कायदा नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि आपको 2 मारफा इकट्ठे नज़र आएँ तो आप क्या करेंगे, आप तर्जुमा करके देखेंगे कि मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा है, यानी 2 सूरतें होंगी। मैंने बताया था आपको कि 2 सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि या तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा या तो मुकम्मल मफ़हूम हासिल नहीं हो रहा होगा। अगर मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप बना देंगे मुब्तदा और ख़बर और अगर नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो आप बना देंगे मौसूफ़ और सिफ़त। मुब्तदा और ख़बर बनाने की सूरत में जब मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो बन जाएगा क्या, जुमला इस्मिया ख़बरिया। और जब नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा होगा तो मौसूफ़ और सिफ़त बनेगा। तो इस सूरत में क्या बन जाएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कायदा नंबर 3। वो कायदा नंबर 3 ये है कि 2 अस्मा आपको अगर इकट्ठे नज़र आए, उनमें से एक जो है वो मारफा हो और एक जो है वो नकीरा हो, तो आप मारफा को मुब्तदा बना देंगे और आप नकीरा को आप क्या बना देंगे, आप नकीरा को ख़बर बना देंगे। अब ये आम है कि वो मारफा जो है वो पहले आए या फिर बाद में आए, लेकिन ये कि एक मारफा हो और एक नकीरा हो तो आप मारफा को मुब्तदा बना देंगे और आप नकीरा को ख़बर बना देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कायदा नंबर 4, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी हमारी क्लास नंबर 3, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये कायदा नंबर 4। और कायदा नंबर 4 क्या है, कायदा नंबर 4 यह है कि जब भी किसी भी जगह पर इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा और इसमें तफ़दील और इसमें मफ़ऊल और इसमें मंसूब, ये 1 2 3 4 और 5, ये आपको कहीं किसी भी जगह पर अगर ख़बर बनते हुए नज़र आए तो आप जो है वो इन्हें डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले क्या करेंगे, पहले आप इन्हें शिब जुमला बनाएंगे। और शिब जुमला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, शिब जुमला बनाने के लिए आपको या तो इसमें से फ़ाइल निकालना होगा या तो फिर आपको इसमें से नाइबुल फ़ाइल निकालना होगा। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका कि ये जो शुरू में 3 है, एक इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा और इसमें तब्दील, इसमें से फ़ाइल निकालना होगा। एक ज़मीर होगी, वो ज़मीर निकाल कर इसे फ़ाइल बनाना होगा और उस ज़मीर को हम लौटाएंगे पीछे की तरफ। और इसमें मफ़ऊल और इसमें मंसूब में हम बनाएंगे क्या, नाइबुल फ़ाइल और उस ज़मीर को पीछे की तरफ लौटाएंगे राजे बसुए मुब्तदा कहकर। फिर हम क्या करेंगे, वो सीगा अपने फ़ाइल या फिर नाइबुल फ़ाइल से मिलकर क्या बन जाएगा, शिब जुमला इस्मिया। और फिर ख़बर बन सकता है, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्ट जो है वो ख़बर नहीं बना सकते, बल्कि हमें इन्हें क्या करना होगा, पहले शिब जुमला बनाना होगा। और मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये वाली जो मिसाल है, ये ज़ैदुन आलिमुन, ये मैंने जो है वो आपको करवा दी थी। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग यहाँ से ये आज दूसरी वाली मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, सिफ़त मुशब्बह की मिसाल।
اس کو ہم لوگ سالو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کھل کر آ جائیں گی. تو ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. میں یہاں پر اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں امر حسین کی نا. اس کی ہم لوگ ترکیب کریں گے امر حسین کی. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں. آپ بھی ترکیب کرتے ہوئے بالکل ایسے ہی کریں گے کہ جس کی آپ کو ترکیب کرنی ہے آپ اس کو یوں کر کے لکھ دیں گے. جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ دیا امر حسین. اس کے نیچے میں یوں بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم چلے کہ ہم لوگ اس کی ترکیب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو واو بھی آئے گا یہاں پر, یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ واو بھی آئے گا اور یہاں پر بھی جو ہے یہ واو آئے گا, کیونکہ یہ عمرو میں جو ہے نا واو نہیں آتا, لیکن یہ جو آگے اگر واو آ جاتا ہے نا تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں امرن. پھر ہم لوگ عمرو نہیں پڑھتے بلکہ ہم لوگ اس کو امرن پڑھتے ہیں. تو اس میں امرن میں یہ یاد رکھیے گا کہ واو جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ میں نے جیسے کہ آپ کو یہاں پر واو لکھ کر بتا دیا میں نے آپ کو. یہ امر حسین. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, اس امرن کو ہم نے لکھا. امرن کیا ہے, معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور شروع میں معرفہ آئے گا تو آپ کیا بنائیں گے, اس کو آپ بنائیں گے مبتدا. تو آپ کہیں گے امرن معرفہ مبتدا. اب آپ نے یہ آپ کو مل گیا, کیا مل گیا, مبتدا مل گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو خبر تلاش کرنی ہے. آپ نے یہ حسینن جو ہے آپ نے اس کو خبر بنانا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں نے قاعدے میں پڑھا کہ اگر کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل, صفت مشبہ, اس میں تفضیل اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب, اگر کسی جگہ پر خبر واقع ہو رہا ہوں تو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے. تو اسی وجہ سے یہ حسین بروزن فعیل ہے نا, فعیل کے وزن پر ہے. اور یہ والی مثال ہم لوگ سالو کرنے لگے تو لہٰذا ہم اسے یہاں پر ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کو یہاں پر باقاعدہ طور پہ ہم اس کو یوں کر کے لکھ دیں گے. یہ حسین, میں یوں کر کے لکھ دیتا ہوں. اگر یہ نہ بھی لکھیں تو بھی چلے گا, لیکن میں ابھی آسانی کے لیے شروع میں اگر آپ لکھ دیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ حسین بروزن فعیل. اب آپ کیا کریں گے, آپ کریں گے اس کا صیغہ بتائیں گے. یہ جو حسین ہے نا, یہ حسین کا آپ صیغہ بتائیں گے. یہ حسین دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو, لیکن تاکہ آپ کے شروع میں ذہن میں رہے تو اسی وجہ سے میں جو ہوں آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں. حسین یہ ہو گیا صیغہ واحد مذکر. اچھا یہ کیا ہے, یہ اس میں فاعل ہے یا صفت مشبہ ہے یا پھر یہ اس میں تفضیل ہے یا پھر اس میں مفعول ہے یا پھر اس میں منصوب. تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ فعیل کے وزن پر ہے اور فعیل صفت مشبہ کا وزن ہے. تو اس وجہ سے یہ حسین بروزن فعیل یہ کیا ہے, یہ صفت مشبہ ہے. تو آپ لکھ دیں گے یہاں پر صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے آپ کو, اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک ضمیر ہے اور وہ ضمیر کون سی ہے, وہ ضمیر ہے ہوا. یہ میں نے ویسے آپ کو لکھ کر بتایا, آپ یہ نکال کر نہیں دکھائیں گے, بس صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اور مستتر, کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے. وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر
اب اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے. راجے بسوئے. راجے بسوئے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس مبتدا کی طرف. راجے بسوئے مبتدا. اچھا، وہ ضمیر کیا بنے گی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تبدیل، آپ اس میں سے جو آپ ضمیر نکالیں گے نا، آپ اس ضمیر کو کیا کریں گے؟ آپ اس ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور یہ اس میں مفعول اور اس میں منصوب، اس میں سے جو آپ ضمیر نکالیں گے آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ آپ اس کو بنائیں گے نائب الفاعل. تو لہٰذا ابھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ والی مثال، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ راجے بسوئے مبتدا، اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اب یہ حسینن، یہ والا حسینن، یہ صفت مشبہ ہے، تو آپ کہیں گے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر یہ بن گیا کیا؟ شبہ جملہ اسمیہ. یہی بنا رہے تھے نا ہم لوگ، شبہ جملہ اسمیہ. اور شبہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اب ہم اسے خبر بنا سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے. اور بس فائنلی یہ ہوگا کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بس اس طرح سے ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے. تو یہ جو امر حسین ہے، یہ اس قاعدے میں یہ دوسری مثال ہے، اور اس دوسری مثال کی میں نے آپ کو یہاں پر ترکیب کر کے بتائی ہے اس قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے. اور قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تبدیل اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب، کسی بھی جگہ پر اگر خبر واقع ہو رہے ہوں تو آپ نے انہیں خبر نہیں بنانا ہے ڈائریکٹ، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پہ زید عالم میں ہم نے بنایا تھا، اسی طرح سے یہاں پر امر حسین. یہ حسین جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ حسین جو ہے وہ بروزن فعیل ہے، اور یہ صیغہ ہے کون سا؟ واحد مذکر. ہم نے اس کے بارے میں یہ بتانا ہوگا شبہ جملہ بنانے کے لیے. اور یہ صفت مشبہ ہے، پھر یہ بتانا ہوگا. پھر اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. اور راجے بسوئے مبتدا، اس ضمیر کو ہم نے پیچھے کی طرف لوٹانا ہے جیسے میں نے لوٹا کر بتایا، اور پھر راجے بسوئے مبتدا، اور پھر اس ضمیر کو اس ضمیر کو آپ نے اس کا صفت مشبہ کا فاعل بنانا ہے، اور پھر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا کی خبر. یہ جو ساری یہ جو کہانی ہم لوگ کر رہے ہیں نا، کیوں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو مبتدا کی خبر بنا سکیں.
اور پھر جب مبتدا بنا دیا آپ نے، خبر بنا دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ابھی ہم نے اس میں فاعل کی مثال الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ سمجھ لی تھی، اور پھر اب اس کلاس میں ہم نے یہ والی جو مثال ہے صفت مشبہ والی الحمدللہ یہ والی مثال بھی ہم نے سمجھ لی ہے۔ اب ہم لوگ کیا ہے اس میں تبدیل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ والی پوری کی پوری ترکیب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آپ ذہن میں بھی رکھتے جائیں اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہ سکے۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے، اور اب ہم لوگ لے رہے ہیں دوسری ایک ترکیب نا، یہ والی مثال ہم لوگ لے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ اب یہ عمرو ہے، اب یہ امرو نہیں نا، امرو نہیں ہے، یہ ہے عمرو۔ عمرو یہ مثال ہے، افضل من علی۔ یہ ہے ترکیب جو ہم کرنے لگے ہیں اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے۔ کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کو پہچان لیں آپ، یہ عمرو کیا ہے؟ یہ ہے معرفہ، ٹھیک ہے، اور یہ معرفہ ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مبتدا۔ شروع میں اگر ایک معرفہ آتا ہے تو آپ اس کو کیا بناتے ہیں؟ آپ اس کو بنا دیتے ہیں مبتدا، تو آپ نے اس کو بنا دیا مبتدا۔ سب سے پہلے یہی لکھ دیتے ہیں، پھر آگے سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کہیں گے یہ عمرو معرفہ، اور یہ بن گیا کیا؟ مبتدا۔ اب اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ افضلو کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ نا، یہ افعلو کے وزن پر ہے، اور اس میں زیادتی والے معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں بنسبت کس کے؟ باعتبار اس میں فاعل کے، اس میں مصدری معنی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اب آپ نے یہاں پر سمپل یہی ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے افضلو، افضلو کون سا صیغہ؟ یہ بھی پہلا ہی صیغہ ہے نا، افضلو صیغہ واحد مذکر۔ اچھا یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، یا اس میں تبدیل ہے، یا اس میں مفعول، یا اس میں منصوب؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ ہم مثال ہی اس کی پڑھ لیں تو ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہے اس میں تبدیل، افضلو صیغہ واحد مذکر، اس میں تبدیل۔ اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے۔ آپ کہیں گے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ مطلب یہ اتنی ہی مرتبہ آپ کر لیں گے
کہ یہ والے جو الفاظ ہیں نا شروع میں تو آپ کو لگیں گے تھوڑا مشکل سے لگیں گے، لیکن آپ ایسے ہی یاد کریے گا اور ایسے ہی عادت بنائیے گا، یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے تو پھر 2-4 ترکیب میں آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس طرح سے یاد کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ ضمائر وغیرہ بھی یاد ہو جائیں گی کہ اس میں سے کون سی ضمیر نکلتی ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر اس ضمیر کو پیچھے لوٹانا بھی ہوتا ہے اور پیچھے ضمیر کا کوئی مرجع بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی جو کتاب ہے نا وہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے سے کام آنے والی ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فوائد بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ کہ آپ کی رغبت جو ہے وہ اس میں زیادہ ہو جائے۔ تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا کیا بنائیں گے آپ؟ فاعل یا نائب الفاعل؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہم بنائیں گے فاعل۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تبدیل، ان تینوں میں جو آپ ضمیر نکالتے ہیں اس ضمیر کو آپ کیا بناتے ہیں؟ آپ بناتے ہیں فاعل، اور اس میں جو ضمیر نکالتے ہیں آپ اس کو کیا بناتے ہیں؟ نائب الفاعل۔ تو وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر، پہلے اس کو آپ لوٹا دیں نا پیچھے کی طرف، یہ والا لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا، میں دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، راجے بسوئے مبتدا، یہ پیچھے کی طرف لوٹانے کا عمل ہم نے کر دیا، راجے بسوئے مبتدا۔ اب فاعل بنا دیں گے اس کا فاعل۔ اور یہ پھر اب یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا یہ ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ جو من علی جن ہے، من علی جن، اس کو بھی تو سالو کرنا ہے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے ایک ہے۔ اگر یہ اس میں تبدیل ہوتا نا صرف اور صرف، اور اس میں تبدیل کبھی بھی اس طرح سے اکیلا آئے گا نہیں، تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں آگے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ اور ملے گا، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یہ جار مجرور مل گیا، تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس جار مجرور کی بھی آپ کو ترکیب کرنی ہوگی۔ اچھا، اب جار مجرور کیا ہے، یہ جو ہے اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پہچان لیا، من، آپ کہیں گے من حرف جر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو علی جن ہے، علی جن پہ داخل ہو رہا ہے نا، یہ علی جن مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنا؟ اب ہم کیا کریں گے، اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے، کیونکہ جار مجرور اکیلے کچھ بھی نہیں بنتا، جب بھی یہ کسی بھی جگہ پر کچھ بھی بن رہا ہوگا تو یہ اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنے گا۔ تو اب ہم لوگ اس کو اس کے متعلق کر دیں گے، کس طرح سے؟ ہم لوگ کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر افضل، اس میں تفضیل کا ظرف لفظ، یہ کہنا ہوگا آپ کو، ظرف لفظ۔ اب یہ اس میں تبدیل، اس میں آپ نے کیا نکالا تھا؟ یہ ہوا ضمیر نکالی تھی، اور ہوا ضمیر کو آپ نے کیا بنایا تھا؟ آپ نے بنایا تھا اس کا فاعل۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو بھی ظرف لفظ کو بھی ساتھ ملا دیں گے، اور پھر ظرف لفظ کو ساتھ ملا کر اب آپ بنائیں گے شبہ جملہ اسمیہ۔ کس طرح سے؟ آپ کہیں گے افضلو، اس میں تبدیل ایسے کریں گے، اس میں تبدیل اپنے فاعل، یعنی وہ ضمیر جو اس کا فاعل آپ نے نکالا نا،
اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر اب بنے گا شبہ جملہ۔ اس سے پہلے والی مثال میں ہم نے کیا کیا تھا، اس میں یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ حسین صیغہ واحد مذکر، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور پھر ہم نے حسین کو ہم نے کیا کیا تھا، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا حسین صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اس وجہ سے کہ یہاں پر من علی جن جو ہے وہ اضافی ہے، تو اب من علی جن کا ترکیب کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اب آپ اس کو بھی آپ ترکیب کے اندر لیں گے اور اس کو ملا کر آپ شبہ جملہ بنائیں گے، تو اس میں تبدیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر کیا بنا، شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنا، ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر وہی بات کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ اور میں وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ من علی جن کا جو ہے وہ اضافہ تھا۔ ویسے میں بتا دیا میں نے آپ کو، ترکیب کرتے کرتے تھوڑا سا مزید میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ لکھ بھی دیا نا، اب آپ کے اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو میں لکھتے بھی جا رہا تھا اور بات بھی کرتے جا رہا تھا، تو اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے ترکیب کرنی ہے کس کی، اس یہ جو جملہ ہے نا، عمر افضل علی جن، اس کی ترکیب ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ترکیب ہے یہ ہمیں ملی ہے اس مثال میں، اور یہ جو مثال ہے یہ ہے اس میں تبدیل کی مثال، اور ہم لوگ قاعدہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں فاعل صفت مشبہ، اس میں تبدیل، اس میں مفعول اور اس میں منصوب کو ہم لوگ ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس میں سے ہوا ضمیر نکالنی ہوتی ہے، کوئی بھی ضمیر نکالنی ہوتی ہے، پھر اس کو پیچھے کی طرف لوٹانا ہوتا ہے، اور پھر لوٹانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے لوٹانے کے بعد آپ نے اس کو فاعل یا پھر نائب الفاعل بنانا ہوتا ہے۔ پھر وہ فاعل یا پھر نائب الفاعل وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر مبتدا کی خبر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ تیسری والی مثال ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے ترکیب کرنا شروع کی اس کی، عمر افضل من علی جن کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ عمر اس کو دیکھا کہ یہ عمر نکرہ ہے یا پھر معرفہ، اس کے اوپر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ عمر کیونکہ نام ہوتا ہے اور یہ خاص نام ہوتا ہے، اور جو خاص نام ہوتے ہیں اس کو اس میں علم کہتے ہیں، اور جو اس میں علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ، اس کو آپ نے بنا دیا معرفہ۔ اچھا، اب شروع میں ایک معرفہ آ جاتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مبتدا بناتے، تو ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا، یہ آسان ہو گیا۔ اب جو اس قاعدے سے مطابقت رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہاں پر ہے، اور وہ کیا کہ یہ اس میں تبدیل کو آپ نے بنانا ہے خبر، اور اب اس میں تبدیل کو خبر بنانے کے لیے آپ کو پہلے بنانا پڑے گا شبہ جملہ۔ اب شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے افضل صیغہ واحد مذکر، یہ آپ نے افضل کے بارے میں لکھا، اور یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تبدیل ہے، یا اس میں مفعول ہے، یا اس میں منصوب۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے اس میں تبدیل۔
پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے اس سیغے میں سے آپ نے نکالنی ہے ضمیر، اور وہ ضمیر جو ہے وہ مطابق ہونی چاہیے سیغے کے، اور یہ واحد مذکر کا سیغہ ابھی آپ نے کہا، تو واحد مذکر کے سیغے میں کون سی ضمیر نکلے گی؟ ہوا ضمیر۔ اب آپ نے اس میں سے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر یہ آپ نے کہہ دیا، واضح کر دیا، اور پھر اب آپ کو اس ضمیر کو آپ نے پیچھے مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹانا ہوگا، اس میں سے ہوا ضمیر نکال کر آپ کو ادھر مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹانا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ یہ کہیں گے راجع بسوئے مبتدا، پھر آپ اس ضمیر کو جو آپ نے اس میں سے نکالی ہے نا ہوا ضمیر، اس ہوا ضمیر کو آپ بنا دیں گے اس کا فاعل۔ یہاں تک کے بات ہو گئی افضل تک کی۔ اگر یہیں تک ہوتا تو آپ کیا کرتے، پھر یہ اس میں تبدیل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا، شبہ جملہ اسمیہ۔ لیکن ہم نے ابھی عبارت کو کمپلیٹ حل نہیں کیا ہے، ہم کیا کریں گے، اب اس جار مجرور کو بھی ہم حل کریں گے۔ جار مجرور کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی میں جو ویڈیوز ہیں وہ میں بناؤں گا، تو پھر اس کے مزید میں آپ کو قواعد بتا دوں گا۔ کچھ میں نے ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں، تو اس میں آپ کو کچھ قواعد جو ہے وہ اس کے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بنیادی طور پر کیونکہ ابتدائی مراحل ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، حروف جارہ ہوتے ہیں 17، باو، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو یہ من کیا ہے، یہ من حرف جر ہے۔ یہ حروف جارہ کہاں پر داخل ہوتے ہیں، یہ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اور اسما پہ داخل ہونے کے بعد اسم کو کیا کر دیتے ہیں، حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا ہے، جب بھی کسی بھی جگہ پر یہ جار اپنے مجرور سے ملے گا تو یہ کچھ بھی بنے گا تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنے گا، بغیر متعلق سے ملے بغیر جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ اب اگر اس کا متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ظرف لغو بن جاتا ہے یہ، اور اگر عبارت میں موجود نہیں ہوتا تو ظرف مستقر۔ تو اب ہم نے اس کو من علی جن کو سالو کرنے کے لیے اب یہ بھی بتانا ہوگا ہم نے، جیسے کہ میں نے بتایا من حرف جر، اور علی جن کیا ہے، علی جن بن گیا مجرور۔ اچھا، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر افضلو اس میں تبدیل کا ظرف، یہ میں نے نہیں لکھا، یہاں پر لکھ دیتا ہوں ظرف لغو، ٹھیک ہے نا، یہ بن گیا ظرف لغو۔ اچھا، اب آپ نے اس کو بنا دیا، اس کو حل کر دیا آپ نے نا، یہ ظرف لغو بن گیا۔ پھر یہ اس میں تبدیل اپنے فاعل جو ہوا ضمیر نکالی ہے، اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کیا بن جائے گا، شبہ جملہ۔ یہی تو بنانا چاہ رہے تھے ہم، تو شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ مبتدا کی خبر، یعنی یہ پورا کا پورا یہ جو ہے نا، یہ پورا کا پورا یہ ہے کیا، یہ بن رہا ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، یہ پورا کا پورا کیا بن رہا ہے، خبر، اور یہ کیا بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے مبتدا، اور پھر مبتدا، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ تیسری مثال بھی جو ہے وہ اس میں تبدیل کی مثال بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کی کلاس جو ہے وہ ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل جو ہے وہ ہم لوگ یہ بکرن موجودن اور یہ بلال بغدادی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسب عادت میں آپ کو ایک مرتبہ پورا کا پورا میں آج کی کلاس کا اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے میں حسب عادت پورا کا پورا خلاصہ بتا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ یہ خلاصہ بتانے کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب سنتے ہیں تو وہ بار بار سننے سے ایک ذہن میں تازہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یاد کرنے کی جو ہے وہ اتنی زیادہ حاجت نہیں رہتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو یہ کہ
خلاصہ سمجھنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اور مختصر وقت میں جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو بگنرز ہیں ان کے لیے بار بار کچھ چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور ویسے تو اسلوب تو نہیں ہے ریپیٹیشن کا، لیکن یہ کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم ریپیٹیشن جو ہے وہ تھوڑی بہت ضرورتاً جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو المختصر میں آپ کو خلاصہ بتا رہا تھا، اور خلاصہ یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 4 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ پہلا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور پہلے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 2 پڑھا ہم نے، اور قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا کہ 2 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو آپ کیا کریں گے، ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ 2 صورتیں ہوں گی، یا تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا یا تو مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ بنا دیں گے مبتدا اور خبر، اور اگر مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ بنا دیں گے موصوف اور صفت۔ مبتدا اور خبر بنائیں گے تو جملہ اسمیہ خبریہ، اور موصوف اور صفت بنائیں گے تو مرکب توصیفی۔ پھر قاعدہ نمبر 3 ہم نے پڑھا، اور قاعدہ نمبر 3 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 3 یہ تھا کہ اگر آپ کو 2 اسماء اکٹھے آپ کو نظر آئیں تو آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ ان میں سے ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ، تو آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے، نکرہ کو خبر، اور پھر اس کے بعد یہ قاعدہ نمبر 3 ختم ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 4 جو ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے، اور اس کی مثالیں میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ قاعدہ نمبر 4 ہم نے پڑھا، اور قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو اسم فاعل، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب، اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئے تو آپ انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے۔ یہ قاعدہ جو ہے اس پورے کے پورے سبق کی جان ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے ویسے پوری کی پوری ترکیب کی جان ہے، بہت جاندار قسم کا قاعدہ ہے۔ تو اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر یہ 5 جو ہے وہ اگر خبر بنتے ہوئے نظر آئیں تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا، بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا، آپ کو پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اور وہ آپ کو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹانی ہوگی، اور پھر وہ ضمیر یا تو فاعل بنے گی یا تو نائب الفاعل، اور اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر آپ نکالیں گے وہ آپ بنا دیں گے کیا، فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں وہ جو ضمیر نکالیں گے آپ اس کو بنا دیں گے نائب الفاعل۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تبدیل، یہ تینوں کی مثالوں کو الحمدللہ ہم نے حل کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور آپ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آئی ہوں تو برائے مہربانی آپ ضرور بتا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو وہ سمجھ سکے، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی مسٹیک وغیرہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو بھی میں آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ اس سے مجھے آگاہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اصلاح کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں، یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔